Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 459. Saturday, 5th of August, the year 2000. My wise in Edison Jamaat Khana of United States. Ya Ali Madad. आपके इस एडिसन गांव में मैं पहली दफा आया हूँ। बहुत से ऐसे चेहरे हैं कि मैं जानता हूँ। सबको मराबाद और सुखी रखे, दिन और दुनिया की नियामतें दे। है जी कहो रे जीवत में किस कारण आया जी, ना की दी साहेब जीनी सेवा जी। मौलाना हाजिर इमाम पे सलात पढ़ो। जिंदा रहो सल्लल्लाहु मोहम्मद मोहम्मद। ए मोमिनो, इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह का एक फरमान है, मैं कभी कभी रिपीट करके बोला करता हूँ। बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि हमको बार बार याद करानी चाहिए और बार बार याद कराना जरूरी है। इसीलिए अल्लाह ताला ने नबियों को मिशनरी बनाया। सबसे पहले मिशनरी, सबसे बड़े मिशनरी नबी और रसूल थे। मौला फरमाते हैं कि तुम हर रोज अगर नहीं बने तो वीक में एक दिन किसी कोने में बैठ जाओ अपने घर के, कि जहां तुम्हें कोई डिस्टरबेंस न होवे, और ये सोचो कि मैं दुनिया में क्यों आया। यही बात पीर सदर दिन ने 500-600 बरस पहले फरमाई। मैं दुनिया में क्यों आया और मुझे एक दिन मरना है, तो मैं अपनी करतूत का क्या हिसाब दूंगा। मौला फरमाया ये सोचो कि तुम कौन हो और खुदा कौन है। तुम्हारा और खुदा का रिश्ता, सगपन, रिलेशनशिप क्या है। अगर हम इस दुनिया के अंदर, दुनिया ही के अंदर, दुनिया में ही डूब के, रात को सो के, दिन को खा के, इबादत बंदगी भूल के दुनियादारी में, डॉलर में पड़ गए और यकायक मौत अगर आ गई, और मैं यकायक मौत आती है, हार्ट फेल हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो उस वक्त हमारा हाल क्या हुए। We must consider that point. Are we going to live in this world forever? Have we not to die? We have to die. We are not living forever in this country. This is a vast ocean. Billions and billions of people are living, but unfortunately most of them, they forget their end of life. हम इस्माइली जो हैं वो दुनिया के अंदर एक यूनिक मजहब है। यूनिक तरीका इसको कहते हैं कि उस जैसा दूसरा कोई ना हो। और यूनिकनेस ये है कि हमारे पास हजर इमाम है, दुनिया में किसी के पास नहीं। जिंदा गाइड किसी के पास नहीं। और हमारा जो ये दावा है कि हमारे पास मौलाना हजर इमाम खुदा का नूर है, ये हमारा दावा सच्चा दावा है। और ये दावा ऐसा कोई नहीं कर सकता। हजरत इमाम ने खुद ने ये क्लेम किया हुआ है कि आई एम द होल्डर ऑफ द नूर ऑफ अल्लाह। खैर, ये तो हमारा एतकाद और ईमान है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हमारे पास जो यंगस्टर्स हैं, जो आज स्कूलों और यूनिवर्सिटियों के अंदर एजुकेशन ले रहे हैं, इन यंगस्टर्स को कौन सिखा रहे हैं। नॉर्मल हमारी जिंदगी ऐसी हो गई है कि
وائف اور ہسبینڈ دونوں کام کرتے ہیں اور بچے یا تو کسی دھیان رکھنے والی کے پاس ہے یا پھر اسکول میں ہے، ڈے کیئر میں ہے. اس لیے بچوں کو وہ چیز کے جو ماں باپ سے ملتی ہے ینگ ایج میں دے آر ڈپرائیوڈ آف دیٹ. اس لیے ان بچوں کو اور ان بچوں کے فیوچر کو اپنے دھیان میں لے کے ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہماری زندگی امریکہ کے اندر یا کینیڈا کے اندر یا ویسٹرن کنٹریز کے اندر یہی ہماری زندگی رہے گی کہ ہم پیسہ ہی کماتے رہیں، اور پیسہ کمانے کی ضرورت ہم کو یہ پڑی ہے کہ ہم کو زندگی کے جو پلیجرز ہیں وہ خریدنے ہیں، ٹی وی خریدنی ہے اور دوسرے ایسے گیجٹس ہیں جو ہمیں خریدنے ہیں، ہمیں موٹر خریدنی ہے، ہمیں تمام فرنیچر خریدنا ہے. تو دنیا داری کے ایسٹس کے لیے ہی ہماری زندگی کے مقصد پورے ہو رہے ہوں گے تو آخرت کا ہم کیا کریں گے اور کب کریں گے؟ اس لیے یہ بھی ایک ضروری چیز ہے جو آج میں میسج دینا چاہتا ہوں اپنی پرسنل لائف سے. ویسے زندہ آج میں 81 ایئرس کا ہوں. میں نے ساری دنیا دیکھی ہے اور پرانی زمانے کی باتیں بھی میں نے دیکھی ہیں. امام سلطان محمد شاہ کا وارہ دیکھا ہے، اس کے حضور میں رہا ہوں، اور اس حضرت امام کے پاس بھی الحمدللہ اس کی رحمتیں اس کے حضور میں آیا جا ہے. جماعتوں کو دیکھا ہے، ساری دنیا کی جماعتوں کو دیکھا ہے، اور میری نظر میں اس وقت وہ تمام بڑے بڑے سردار جو اپنے قوم کے لیڈر سے وہ میری نظر میں تر رہے ہیں. گئے میری لگ بھگ 7 برس کی عمر سے اگر میں حساب کروں تو آج 74 ایئرس کی 1.25 سال کی میری زندگی کا ایکسپیرینس میرے سامنے ہے، جو آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہو کے بول رہا ہوں. دن بدن ہماری جماعت جو انڈیا سے پاکستان سے آئی ہے، افریقہ کے لوگ بھی اصل تو انڈیا ہی کے لوگ ہیں نا. جو آپ کے باپ دادا تھے وہ آئے کدھر سے؟ کوئی کاچھی واڑ سے آیا، کوئی کچھ سے آیا، کوئی سندھ سے آیا، اور پھر کچھ افریقہ چلے گئے، افریقہ سے ادھر آئے. ابھی آپ انڈیا پاکستان سے یہاں آئے ہو، کیوں آئے ہو اور کس نے کہا کہ یہاں آؤ؟ افریقہ والوں کو مولا نے حکم دیا کہ جاؤ تم، لیکن انڈیا پاکستان والوں کو حضرت امام نے نہیں کہا کہ تم جاؤ، منع بھی نہیں کیا. یعنی آپ نے جو کیا وہ برا نہیں کیا ہے، اچھا کیا ہے. ادھر آئے ہو، اچھا کیا ہے. لیکن ادھر آ کے اگر اپنا مذہب ہم بھول جائیں، اگر ہم اپنی پرانالی کا، ہماری ٹریڈیشنز جو ہے if we forget them, then we are nowhere. We must keep the links with our past, the traditions of our ancestors. You live here for 100 years, and in 100 years there may be 4 to 5 generations, yet our color will remain the same. It will not become white like Europeans. No. We are still Indians, we are still Asians. And again I tell you, the youngsters must think over that. Their culture is different, our culture is different. Their religion is different, our religion is different. Their traditions are different, our traditions are different. Are you going to compromise with that? For the sake of what? Suppose you forget our culture and just mix with them, then what you will gain? What? Your color will not change, your culture will not change, your thinking will not change. You are still Indian originally from the roots. ہماری اصل جو ہے وہ یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی ہماری اصل نہیں کہ ہم انڈیا کے ہیں یا پاکستان کے ہیں. اے مومنو، ہم اسماعیلی ہیں. تھنک ایز این اسماعیلی. ہماری اصل کیا ہے؟ واٹ از اوور اوریجن؟ ہماری اصل مولا کا نور ہے. وی ہیو بین کریٹڈ بائی ہم. Our soul has come from him. That is our root, that is our origin. And we have to go back to him. Inna lillahi wa inna ilahi raji'un. We are from God and we have to return to him. This mortal world is just for a twinkle of an eye. A twinkle of an eye, like a second.
حضرت امام پر فرمایا کہ ایٹرنیٹی کے اندر یہ ہماری دنیا کی جو زندگی ہے وہ ایک لہجہ، ایک لمحہ ہے، ایک مومنٹ ہے. This 100 years life is not even a moment in eternity, because time, the concept of time is only on this earth, because the earth is revolving around the sun, making a day of 24 hours, and then comes the month and a year. So time factor is only earthly factor. If you leave this earth, go up, there is no solar system, there is no time. Time has no conception there after that. اس دنیا کے اندر رہ کے ہی ہم اپنی زندگی کے اس مقصد کو پورا کر سکتے ہیں کہ امام نے ہمیں دنیا میں بھیجا. آج میں آپ کو ایک بات کہنی چاہتا ہوں. ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ What is the aim of your life? کھا پی کے سو رہنا is an animalism. That is the animal instinct. بھوک لگی ہے کھانا کھا لو، بڑے ہو جاؤ تو شادی کر کے بچے پیدا کرو، اور پھر 50-60 سال 70 برس کی عمر میں بوڑھے ہو جاؤ، 80 برس میں مر جاؤ. What is the aim of life? اے مومنو، خدا تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی. اس دنیا کو قائم رکھنے کے لیے ہم کو شادی کرنی چاہیے، اس لیے کہ شادی کرنے کے بعد اولاد ہوتی ہے اور خدا کی دنیا چالو رہے. اور پھر خدا نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، اس نے عقل دی ہے، انٹلیکٹ دیا ہے، اور ہمارے تمام پلیجر کا بندوبست کیا ہے، لیجیٹیمیٹ پلیجرز. مولانا امام سلطان محمد شاہ فرمایا کہ دنیا کے اندر تم رہو تو ایسا نہیں کہ تم سادھو سنت کی طرح رہو. مولا فرماتے ہیں کہ لیجیٹیمیٹ پلیجر، نردوش رمت گمت is allowed. Legitimate. Any step you take, any movement you think about doing something, first think about, is it allowed in my religion? If it is yes, do it. If your religion tells no, it is not allowed, don't do it. And it's a fair thing. You people are driving the car here on the right side. But if you go to London, England, if you try there to just drive on the right side like here, no, you will be liable there. Police will not allow you. And if you say that, well, in America we are driving on right side, you say go to America back. This is England, and the law of England is drive on the left side. میرا مقصد کہنے کا یہ ہے، if you are in Ismaili religion, follow Ismaili religion, because it is the law of Ismaili religion. And Ismaili religion is a very nice religion. Ismaili religion is a religion of Islam. It's the religion of God. Islam belongs to God. He has given all the laws and the guidance through his Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. آپ لوگوں نے نوٹس بھی کیا ہوگا کہ حضرت امام ہمیشہ جب بات کرتے ہیں تو ایتھکس آف اسلام کی بات کرتے ہیں. ایتھکس آف اسلام بیوٹیفل چیز ہے. ہماری زندگی کا سب مقصد، اینی شیپ، اینی کنڈیشن اور اینی مومنٹ اور اینی موومنٹ آف لائف از گورنڈ بائی Islamic laws, and there is everything. It's absolutely complete conduct that we learn from Islam. How to live, how to behave in society, how to live alone, how to live in company and in social functions and other things, how to behave in mosque, how to behave in the presence of God. All these factors are there solved by Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. کہو رے جیو تمہیں کس کارن آیا. پرٹیکولرلی تھوڑے سے ینگسٹر جو بیٹھے ہیں, I want to give them message
and I've already done it half. You are living here in this Christian country. They don't follow Christianity. We are in Christian country, but the public do not follow the Christianity. They are just going on their own ways. And we, thinking ourselves, considering ourselves inferior to them, we copy them. We think ourselves inferior to these white people, Americans or Canadians, so then we follow them. It is our weakness. Why should we feel inferiority? Because we have no knowledge of our religion, our faith, our tradition, our culture, our civilization. It's full of all the benefits that a man can think about it. They are actually lost people. These Christian people, they are lost people. They have forgotten their Jesus. I'm sorry to say, they don't believe in Jesus at all. Only a few fistful people who are missionaries or padris or clerics, they are propagating about the Christianity, but otherwise Christianity is nowhere, lost it. And we don't want to copy them. We don't want to just duplicate them. Hazrat Imam doesn't like that. Think as a Muslim. Think as an Ismaili. Amongst Muslims, we are the, alhamdulillah, well-organized and best community because of Maulana Hazrat Imam's presence. ہم لوگ اس دنیا کے اندر آ کے ایک مقصد کی وجہ سے آئے ہیں. 10 برس پہلے میں نے کلگری میں ایک واعظ کی تھی کینیڈا کے اندر. بہت جماعت تھی. میں نے جماعت کو کہا کہ آپ نے کبھی یہ سوچا کہ حضرت امام ہم کو یہ کینیڈا کیوں لے آیا؟ سب کو آنے کی ضرورت بھی نہیں تھی مگر پھر بھی آئے. امریکہ کے لیے نے حضرت امام کی امریکہ جاؤ صاحب نے کبھی فرمان نہیں کیا. لیکن آج امریکہ میں 46,000 اسماعیلیز ہیں اور 46,000 اسماعیلیوں کے اندر آدھے اسماعیلی جماعت کا نہیں آتے ہی نہیں. اور 46,000 اسماعیلیوں کے اندر ایسے بھی ہیں تھوڑے سے کہ جو اپنی جماعت میں رہ کے اپنی جماعت کے ورودھ میں گڑبڑ کرتے رہتے ایسے بھی ہیں. انسائڈ اینیمیز بھی ہیں ہماری جماعت کے اندر مگر پھر بھی وہ جماعت کو پکڑ کے بیٹھے ہیں, اس کے اندر بیٹھے ہیں. میرا کہنا کیا یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے کیوں آئے؟ اور کوئی مقصد ہے سوا پیسے کے؟ اور کوئی مقصد نہیں. ایک ہی مقصد ہے ہمارا. نارتھ امریکہ کے اندر اسماعیلی جو آئے ہیں, افریقہ والوں کو مولا نے فرمان کیا کہ تم ادھر جاؤ, لیکن انڈیا پاکستان کے اسماعیلیوں کو کوئی فرمان نہیں ہوا کہ تم امریکہ جاؤ. پھر بھی ہم آئے ہیں. کس مقصد سے آئے ہیں؟ ڈالر کماؤ. اگر یہی مقصد ہے اور اس مقصد سے آ کے آپ اپنا مذہب بھول جاؤ تو دینداروں آپ نے بہت بڑی مسٹیک کی ہے. لیکن اگر آپ مشنری بن کے ادھر آؤ کہ اس ملک کے اندر آ کے آپ یہاں اپنا مذہب اسٹیبلش کرو, اپنے مذہب کو مضبوط کرو, اپنے طریقے کو مضبوط کرو اور دوسروں کو اپنے سے اچھا بناؤ, یہ مشنری ورک ہے. اور ہمارے پرانے زمانے کے لوگوں میں, ہمارے باپ داداؤں کے اندر یہ چیز تھی کہ وہ اکیلے ایک جنگل میں جا کے دکان کرتے تھے اور وہاں جا کے اسماعیلی مذہب کا پھیلاوا کرتے تھے, دوسروں کو مسلمان بناتے تھے. کیونکہ ادھر افریقہ کے اندر جنگلوں میں افریقن رہتے تھے, ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا تھا. بہت سے اسماعیلیوں نے, پرانے اسماعیلیوں نے 150 برس پہلے انہوں نے کئی افریقنوں کو اسماعیلی بنایا, مسلمان بھی بنایا. تو یہاں آ کے اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ صرف ڈالر کمائے جائیں تو آپ نے بڑی بھول کی ہے ادھر آ کے. کیونکہ ڈالر ملیں گے, مذہب نکل جائے گا ہاتھ میں سے, مذہب میں کمزور ہو جاؤ گے, روحانیت میں کمزور ہو جاؤ گے, بیت الخیال بھول جاؤ گے, آخرت بھول جاؤ گے, نیکی بھول جاؤ گے, فرمان بھول جاؤ گے اور غیروں کے ساتھ مکس ہو جاؤ گے. آج دیکھ رہا ہوں میں
दिन ब दिन हमारी जमात के अंदर नॉन इस्माइलियों के साथ हमारी मैरिजें बढ़ रही हैं। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन एक ही शर्त से कि कभी जिससे शादी करनी है उसको पहले इस्माइली बनाओ, फिर शादी करो, वो ठीक है। लेकिन हम शादी की खातिर किसी को इस्माइली बनाते हैं, वो एम भी बराबर नहीं है। आज का ये मैसेज मेरा जो कि बहुत बड़ी जमात में होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आप में अच्छे इंटेलिजेंट लोग देख रहा हूं कि जो ये मैसेज दूसरी जगह भी रिकॉर्ड हो रहा है, जाएंगे। इधर आके अगर आपने अपने मजहब को मजबूत किया, इधर आके अगर ज्यादा ईमानदार बन गए, उधर जमात खाने नहीं जाते थे, इधर आके रोज जमात खाने आते हो, उधर बराबर दुआ नहीं पढ़ते थे, इधर रोज आके पढ़ते हो, उधर सेवा नहीं होती थी, इधर आके होती है, तो मुबारक है, वेलकम। लेकिन इधर आके महज डॉलर में पढ़ के मजहब भूल गए, जमात खाना भूल गए, ट्रेडिशन भूल गए, अपने बुजुर्गों की जो ट्रेडिशन मौला कहते हैं वो भूल गए, तो आपने मिस्टेक की है। डॉलर मिलेंगे, बहुत मिलेंगे, बहुत मिलेंगे इंशाल्लाह। आप लोग इधर, आप नहीं लेकिन सारी जितनी भी हमारी नॉर्थ अमेरिका की जमात है, लगभग लाख इस्माइली हैं हम लोग बहुत मालदार बनेंगे। 83 में मौलाना हजर इमाम की सिल्वर जुबली पूरी हुई तो मौला ने एक डिनर दिया लीडर्स लोगों को, सारी दुनिया के लीडर्स इकट्ठे हुए। उसमें हजर इमाम ने अपने दिल के उद्गार बोले, बाबा फरमाया मेरी दुआ है इंशाअल्लाह नॉर्थ अमेरिका की मेरी जमात जो है बहुत मालदार बनेगी, मगर मुझे डर है मुझे भूल जाएंगे। और मैं ये अभी देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं, इसीलिए आज मेरे दिल के ये जो जज्बात मैं आपके सामने बोल रहा हूं कि इधर आके अगर अपना मजहब भूल गए तो हमने बहुत बड़ा नुकसान उठाया है, अपना नुकसान उठाया, क्योंकि हमारी रूह कमजोर हो गई, हमारी आखिरत कमजोर हो गई है। और मोमिनों जो पैसा है उसकी मोहब्बत अच्छी नहीं। पैसा चाहिए हमें, पैसे की जरूरत है, पैसा कमाओ अच्छी जिंदगी के लिए, अच्छे कपड़े के लिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए, और पर्टिकुलरली पैसा हमारी यंगस्टर्स को, हमारे बच्चों को जरूरत है, उनको बेस्ट एजुकेशन देने के लिए पैसा चाहिए। पैसा कमाओ, खूब कमाओ, लेकिन साथ साथ ये है कि अपना मजहब कायम रखो, मजहब को मजबूत रखो, अपने मजहब को फैलाओ, गैरों के साथ मिलके भी। यहाँ आज हाल ये है कि बहुत से, कनाडा की बात नहीं करता, अमेरिका की बात कर रहा हूं, कोई एक मुसलमान हमको मिलता है और हमको पूछता है तुम लोग मुसलमान हो? हम कहते हैं हाँ, तो कहते तुम लोग इस्माइली लोग मुसलमान नहीं हो, तुम लोग नमाज नहीं पढ़ते, तुम लोग कुरान नहीं पढ़ते, तुम लोग रोजे नहीं रखते। तो फिर हम लोग चुप हो जाते हैं और हमारा ईमान खराब होता है, क्योंकि हमको उसका जवाब नहीं आता। और क्यों नहीं आता? क्योंकि हमको जितना ख्याल डॉलर का है इतना अपने मजहब का ख्याल नहीं है। हमने अपने मजहब की स्टडी नहीं की है, हमने अपने मजहब की किताबें नहीं पढ़ी हैं, हमने अपने मजहब के ऊपर सोचा नहीं है। हजरत इमाम के फरमान एक दफा सुन लेते हैं फिर भूल जाते हैं। मजहब के लिए क्या किया आपने? डॉलर तो खूब पैदा किए, यूनिवर्सिटी की एजुकेशन भी ली है, मगर व्हाट हैव यू डन अबाउट योर फेथ, अबाउट योर कम्युनिटी, अबाउट योर रिलीजन? व्हाट हैव यू डन? इसके लिए पीर ने कहा है, कहो रे जीव तुम्हें किस कारण आया? Why you have come in this world? Why you were born? And you were not born according to your own way, or you were not born on your own accord. You were not born without, having your own say in it. Listen, we are here for a few years, 100 years. As I told you, 100 years is just a moment in eternity. In eternity, it is just a moment. And we have to die one day. Think about your religion. Think about your spiritual life. That is the main aim of our human life. And be such an active person, an obedient person that God Almighty, He may bless us. हमारी दुनिया
حضرت امام کی محبت میں جاوے وہ کچھ چیز ہے. پاسٹ ہسٹری کے اندر ہمارے پاس بہت کچھ ایسا سامان ہے کہ ہمارے باپ داداؤں نے بڑی قربانیاں کی، بہت بڑی قربانیاں کی. یہاں تک بھی ہوا ہے کہ ایسے بہت سے راجا تھے، کنگز تھے کہ جنہوں نے مذہب کی خاطر انہوں نے اپنے راج چھوڑ دیا اور امام کو راضی کرنے کے لیے اپنی جانیں قربان کی ہیں. آج کی دنیا کے اندر حضرت امام ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ایز اے کمیونٹی یو مسٹ بی ویری اسٹرانگ، مضبوط بنو، آگے بڑھو، ایجوکیشن لو. تو میں نے کالگری کی جماعت کو جب یہ سوال کیا کہ ہم کو یہاں حضرت امام، میں کینیڈا کی بات کر رہا ہوں ابھی، کینیڈا والوں کو کہہ رہا ہوں کہ تم کینیڈا آئے امام کے حکم سے آئے، لیکن کیا کارن تھا کہ امام ہم کو یہ کے آیا؟ دیکھو مومنو، انڈیا، پاکستان، افریقہ جہاں اسماعیلی زیادہ تھے اور ادھر سے ہم ادھر آئے، وہاں ایجوکیشن کی تکلیف مین چیز، کوالٹی آف لائف ڈاؤن، سیفٹی اینڈ سیکورٹی ڈاؤن. تو امام نے ہم کو کینیڈا بسایا، اور ایسا نہیں ہے کہ ایدی امین نے تنگ کیا اس کے لیے امام نے کینیڈا بسایا. اے مومنو، یہ پلان تو بہت پرانا ہے. نارتھ امریکہ میں اسماعیلی جماعت بسے گی، یہ پلان بہت پرانا ہے. پیر حسن کبیر دین 500 برس پہلے یہ اشارہ کر گئے ہیں، اور یہ اشارہ اس طرح سے بھی کیا ہے کہ اس کو عمل میں لانے کے لیے مولانا حسن علی شاہ ایران سے انڈیا آئے، اور مولانا حسن علی شاہ جب انڈیا آئے علی شاہ ماں باپ کے ساتھ، امام تھے حسن علی شاہ، پیر تھے علی شاہ. یہ باپ بیٹے نے سارے ہندوستان کی مسافری کی، گجرات میں، کاٹھیا واڑ میں، کچھ میں، پنجاب میں، بنگال میں، سب جگہ گھومے. اور اس میں خاص طور پر کاٹھیا واڑ کے اندر ہماری جماعت، میں آج سے 150 ایئرس کی پرانی بات کرتا ہوں. مولانا حسن علی شاہ انڈیا میں آئے 1842 میں. اٹس آلموسٹ 160 ایئرس. اور مکھی کو کہا کہ مجھے لوگوں کے گھر میں جانا ہے. وہ کہتے مولا لوگوں کے گھروں میں جانے جیسا نہیں. کیوں؟ اس لیے مولا ان کے گھر نہیں ہے، زمین پہ سوتے ہیں کہ نہ اس میں گدیلا ہوتا ہے نہ اس میں اچھاڑ ہوتا ہے، تو چٹائی بھی نہیں ہوتی، زمین پہ دھوڑ پہ ڈسٹ میں سوتے ہیں. چار طرف پتوں کی دیواریں بنا کے یا کچی مٹی کی دیواریں بنا کے ہمارے جو اینسیسٹرز تھے آج سے 150 ایئرس پہلے وہ زمین پہ سوتے تھے، جسٹ ان دی ڈسٹ. ان کے پاس کھانا بھی کچھ نہیں تھا، سارے دن میں شاید ایک ٹک کھانا ملتا تھا. اوڑھنے کے کپڑے نہیں تھے، تن میں جو کپڑے تھے یہ جب تک پھٹ نہ جاوے دوسرے کپڑے لینے کی توفیق نہیں تھی. لیکن حسن علی شاہ ماں باپ نے انسسٹ کیا مجھے گھروں میں جانا ہے. اور جب ہی گھروں میں گئے تو مولانا حسن علی شاہ روتے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو آتے تھے. یہ میرے بچوں کی غریبی حالت ہے. کئی عورتیں باہر نہیں آتی تھی دیدار کرنے کے لیے کیونکہ ان کے تن کے کپڑے اچھے نہیں تھے، وہ اپنے بدن کو ڈھانک نہیں سکتی تھی اچھی طرح سے، اور اس لیے ادب اور رسپیکٹ کی وجہ سے وہ باہر نہیں نکلتے تھے. پھر حسن علی شاہ ماں باپ کہتے ہیں مجھے کچھ کھلاؤ. ارے یہ بادشاہ ان غریبوں کو کہتے ہیں مجھے کچھ کھلاؤ، اس لیے کہ یہ لوگ کچھ کھلاویں تو مولا کی مہمانی کھانے سے ان کو برکت ملے. تو گھر میں تو کچھ نہ تھا. کوئی ایک عورت آٹا لے آئی، کچا آٹا، جسٹ فلاور. مولا نے 2 انگلیوں سے چٹکی لے کے منہ میں ڈالا. کوئی چاول لے کے آیا تو ایک دانہ چاول کا منہ میں ڈالا. کوئی باجرہ لے کے آیا تو ایک دانہ باجرے کا منہ میں ڈال کے
کیونکہ مہمانی کھاوے تو ان کو دعائیں دے. مولا کو مہمانی کھلانے سے ہم کو دنیاوی برکتیں بھی ہوتی ہیں. مجھے کئی دفعہ ایسے لوگ ملتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مشنری صاحب پیسے کی بہت تنگی ہے، فائنینشلی بہت تنگی ہے، ایسا کا ہے. میں نے کہا یاد رکھو، پہلے تو 10 پوند برابر دو. دنیا میں اگر اوپر آنا ہے تو 10 پوند اپنی پکی کرو. 10 پوند کے بغیر نہ دنیا سوجے گی نہ دین سوجے گا. اور 10 پوند دینے سے، کیونکہ مولا کا حق ہے، اس کی دعائیں ملیں گی. پھر مہمانی کھلاؤ اس کو، کیونکہ مہمانی کھانے سے مولا ہماری رزق میں، روزی میں برکت دیتا ہے. اس طرح حسن علی شاہ، علی شاہ، شاہ پیر دونوں گھروں گھر جا کے کچھ نہ کچھ ان کا کھایا اور ان کو برکت دی. ان کی آج لگ بھگ 8 یا 9 پیڑھیاں نکل گئی، جنریشنز نکل گئیں. ان کے بچے یہاں بیٹھے ہیں اور سارے نارتھ امریکہ کے اندر بیٹھے ہیں. کچھی، کاٹھیا واڑی، گجراتی، ان کی اولاد میں سے ہم چلے آتے ہیں. آج ہمارے کپڑے دیکھو، ایک ایک گھر کے اندر ہمارے کپڑے دیکھو، ہماری رہنا کہنا دیکھو، ہمارا جاؤ جلالی دیکھو، ہمارے گھر دیکھ لو. اس زمانے کے راجا کو وہ گھر نصیب نہیں ہوتے تھے جن گھروں میں آپ لوگ رہ رہے ہو. یہ وہ دعا ہے حسن علی شاہ، علی شاہ ماں باپ کی. اور پھر مولانا حسن علی شاہ نے جب ان کی غریبی دیکھی، کھایا، دعائیں دیں، مولا نے ایک دفعہ فرمان کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ کچھ ینگسٹرز افریقہ جاؤ. 1870 میں 40 اسماعیلی کچھ میں سے تیار ہوئے. ان میں چھوٹے سے چھوٹا ایک 12 برس کا لڑکا تھا، اس کا نام تھا رحمت اللہ. یہ لوگ کچھ میں سے ایک داؤ میں بیٹھ کے آئے، بامبے پہنچے، افریقہ جانا ہے. تو وہ جو ڈھو والا تھا اس نے کہا ہم ادھر 8 دن ٹھہریں گے، اپنا کھانا پینا لے لو. کیوں کہ تم جو کھانا ہے وہ لے لو، اوپر کھانا نہیں ملے گا. تو یہاں اسماعیلی آئے، انہوں نے دیکھا حسن علی شاہ ماں باپ ادھر ہیں، تو انہوں نے تھوڑا تھوڑا پیسہ اکٹھا کیا، مولا کے حضور میں مہمانی کی. مولانا حسن علی شاہ نے کہا تم افریقہ جاتے ہو، میرے فرمان سے افریقہ جاتے ہو، میں بہت خوش ہوں. انشاءاللہ تمہاری آل اولاد خوش اور سکھی ہوگی. بہت دعائیں دی اور فرمان کیا کہ دیکھو مکھی کو کہنا میرا فرمان ہے. شام کی جو پہلی دعا ہے اس کے بعد 4 تسبیح نکالنا، یا اللہ کی، یا وہاب کی، یا علی، اللہ الصمد. تو افریقہ میں جب یہ لوگ آئے تو مکھی کو کہا، تو افریقہ والوں نے شام کی پہلی دعا کے بعد یہ تسبیحاں شروع کی. اور 1905 میں مولانا سلطان محمد شاہ نے بدل کے فرمایا آج سے تم صبح کی دعا کے بعد یہ تسبیحاں نکالنا، شام کو نہیں. تو پہلے ہم جو شام کو نکالتے تھے، پھر یہ صبح کی نماز میں جو آج تک ادھر چل رہی ہیں. ان تسبیحوں سے بہت برکت ملی اور افریقہ کی جماعت مضبوط بنی. افریقہ کی جماعت کوالٹی میں بھی اور کوانٹٹی میں بھی بڑھتی گئی. ایدی امین نے جب یہ فتنہ مچایا تو ہمارے افریقہ میں 75,000 اسماعیلیز تھے، اور یہ 40 اسماعیلیوں سے معاملہ شروع ہوا، جو کہ اس کے پہلے تھوڑے اسماعیلی تھے وہاں جنگ بار میں مسقط سے آئے ہوئے تھے. میں نے آپ کو یہ سٹوری اور ہسٹری اس لیے بیان کی کہ علی شاہ ماں باپ، حسن علی شاہ ماں باپ کی دعاؤں نے جماعت کو اونچا اٹھایا. 1954 میں مولانا سلطان محمد شاہ نے ایک تعلیقہ بھیجا تنگانیکا کی کونسل کے اوپر. میں نے فرمایا کہ ینگسٹرز جو آتے ہیں اور یونیورسٹی تک جانے کی جو شکتی نہیں، تو پھر وہ چھوٹی چھوٹی جاب کرتے ہیں، اس کی جگہ ان کو کہو بیپار میں جاؤ، بزنس کرو. اور پھر صاحب فرمایا کہ تم کانگو جاؤ، کانگو جاؤ، کانگو جاؤ، کانگو جاؤ. مولا بھیجتے گئے، 3-4 ہزار اپنے ینگسٹرز کانگو چلے گئے. پھر ایک فرمان، ایک طریقہ بھیجا. سب فرمایا میں یہ کہتا ہوں کہ کانگو جاؤ تو اس کا یہ مطلب یہ نہیں کہ تم روانڈا برونڈی یعنی ایسٹرن سائیڈ میں بیٹھ جاؤ جو تنگانیکا کے بازو میں ہے. میرا مقصد یہ ہے، سلطان محمد شاہ فرمایا گو اپ ٹو اٹلانٹک، گو اپ ٹو اٹلانٹک اینڈ ون ڈے آئی ول ٹیل یو ٹو کراس اٹلانٹک. یہ اس کی ویژن پہلے سے تھی کہ ہم کو اٹلانٹک اوشن کراس کر کے ادھر آنا ہے.
یہ امام زمان کا جو میں نے آپ کو ذکر کیا ہے کہ مولانا حسن علی شاہ نے فرمان کیا، لیکن پلاننگ ہوئی تھی پیر حسن کبیر دین کے زمانے سے، اور اس وقت مولانا سیدی اسلام شاہ تھے. میرے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں اور میں دینا بھی نہیں چاہتا، اس سے زیادہ ڈیٹیلز کو ضرورت نہیں ہے. جو اسکالرز ہیں ان کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہوں ڈیٹیل دینے کے لیے، لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ امام نے ہم کو ادھر بلایا ہے اچھی ایجوکیشن لینے کے لیے. Youngsters must understand that we have been sent by Maulana Azhar Imam to these countries where we can very easily get our best education. The education that we cannot attain either in Africa or in Pakistan or in India. So our first aim is to get better education. And the second thing is, while getting and after getting education, we must maintain our culture, our traditions, our religion, our faith. It is very necessary. تو مومنو ادھر ہم آ کے دنیا کے اندر اگر پھنس جاویں اور دین بھول جاویں تو پھر ہماری عاقبت بھی گئی اور دنیا بھی گئی. دنیا اس لیے گئی کہ دنیا کا جو مقصد تھا وہ بھی پورا نہ ہوا. ادھر آ کے اپنی اصل کو بھولنا نہیں چاہیے، اپنی حالت میں رہنا چاہیے، اپنے مذہب کے ٹریڈیشن میں رہنا چاہیے، اور اگر کوئی چیز نہیں پتہ لگا تو اس کو پتہ لگانا چاہیے. آج میں سب کو اپنی دعاؤں کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں، اے مومنو، ریڈ سم تھنگ. تھوڑا ٹائم نکال کے آدھا پونا گھنٹہ روز کوئی اچھی کتاب پڑھو، اپنے مذہب کی کتاب پڑھو، مذہب کی ہسٹری پڑھو. گیٹ نالج، امپروو یور سیلف religiously and religious knowledge. There are so many books that we are, very easy to find through Tariqa board or other, that we have these treasures in our hands. I recommend you read, if you Gujarati known, that read Imam Sultan Muhammad Shah's Kalam-e-Imam Mubin. Gujarati میں ہے، لیکن کلام امام مبین پڑھنے سے ہم کو اپنے مذہب کا اونڈا اور ظاہری دونوں طرح کے ہم کو نالج ملتی ہے. البتہ کلام امام مبین کے اندر ایسے بہت سے فرمان ہیں کہ جو اس زمانے کو لاگو ہوتے تھے آج نہیں ہوتے. مگر یاد رکھو، یو مسٹ کنسیڈر ون تھنگ، اے فرمان میڈ بائی مولانا علی 1300-1400 years ago. If no imam has changed that farman, the farman is still valid. کسی بھی امام نے کوئی فرمان کیا ہے وہ فرمان بالکل حق ہے جب تک کہ کوئی دوسرا امام اس کو چینج نہ کرے. امام سلطان محمد شاہ کے بہت سے ایسے فرمان تھے کہ جو آج حاضر امام نے ان کے اندر چینج کر دیا، تو ہم امام سلطان محمد شاہ کے فرمان کو ہم فالو نہیں کرتے. اس لیے کتاب پڑھو، امام مبین پڑھو، اپنے مذہب کی ہسٹری پڑھو. مولانا امام اسلام شاہ نے پندیات جوان مردی لکھی ہے، انگلش میں بھی اس کا ٹرانسلیشن ہے، گجراتی میں بھی ہے، وہ پڑھو. شہاب الدین شاہ نے ٹرو میننگ آف ریلیجن رسالہ در حقیقت دین لکھا ہے، فارسی میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، گجراتی میں بھی ملتا ہے. ریڈ گڈ بکس، ریڈ بکس آن اوور ریلیجن اینڈ فیتھ. قرآن شریف پڑھو، اگر قرآن شریف عربی میں ہے کسی دوسرے کا ٹرانسلیشن پڑھنے سے ہم اس آدمی کو فالو کرتے ہیں کیونکہ وی ڈونٹ نو عربک. سو آئی ریکمینڈ، مولانا حضرت امام ہیز ریکمینڈیڈ دی ٹرانسلیشن آف پکتھول، Marmaduke Pictol. His translation has no commentary, but the translation is very direct translation. There are ambiguity. Some teacher should also direct you how to understand that. But Quran is also our book. It's a kalam of Allah. Rasulullah ki hadithin milti hai. So what I want to say, study some good books, good literature. Think, follow your religion. And 3 times prayer is necessary. And if you are earning, thus what is necessary. And also plus the service to the community, service to the Jamaat. In any way, alhamdulillah, here we are a very good community that we are serving the community, Maulana Hazar Imam, like volunteers and other Umedwar,
So this is our religion. مولانا حضرت امام bless you. مولانا حضرت امام سکھی آباد رکھے, ایمان کی سلامتی دے, حقیقت کی سمجھ دے, نیک امیدیں پوری کرے, آفت بلا دور کرے, دستور سکریت میں پورا رکھے. مولا آپ کی ہر نیک امیدوں کو, ہر آپ کے آرزوؤں کو, ہر آپ کی جو کچھ بھی ہیں نیک امیدیں پوری کرے, مشکلیں دور کرے. سکھی آباد رہو. اے زندہ